बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर पाकिदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल बहुत ही दगरगू, बहुत ही ख़राब तर और मामलात जो हैं कंट्रोल में बिल्कुल नहीं हैं। और ख़ास तौर पे बांग्लादेश की सूरत हाल के बाद तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही हुक्मरानों को, खा वो डिफेक्टो हैं या डिजोरे हैं, वो इस्लामाबाद वाले हैं, वो रावलपिंडी वाले हैं या जाती उमरा वाले हैं, किसी को कोई नींद नहीं आ रही और सब बेचैन हैं कि कब दस्तक हो जाए, पाकिस्तान के अवाम उठ खड़े हों और अगर वो आ गए तो हम करेंगे क्या। और ये कुछ कर भी नहीं सकेंगे, फिर तो पाकिस्तान की आवाम ने ही करना है जो कुछ करना है। फिर इनके पल्ले कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि बांग्लादेश वाली सूरत हाल पाकिस्तान में अभी जारी सारी है और अज्जाए तरकीबी जो हैं वो सारे मौजूद हैं। लेकिन ये कब चिंगारी भड़केगी, असल मामला ये है, क्योंकि बांग्लादेश में हसीना वाजिद जो कि समझ रही थी कि वो फरार हो गए, लेकिन वहाँ पे हसीना वाजिद को गिरफ्तार करके वो कहते हैं जी हम हसीना वाजिद को वापस बुलवाएंगे और वापस लेकर आएंगे। इंडिया से मुतालबा किया जाएगा कि आप हसीना वाजिद को पनाह मत दें, और अगर कोई भी मुल्क पनाह देगा तो बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत जो है वो हसीना वाजिद को वहाँ से मंगवाएगी, तलब करेगी और उनको लेकर आएगी। और क्योंकि वो कहते हैं कि जराइम बहुत ज़्यादा हैं, तलबा रहनुमा जो हैं और वो और अबूरी सेटअप के सरबरा वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, जराइम बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हम हसीना वाजिद को वापस लाएंगे और वापस ला के उनका ट्रायल करेंगे। क्योंकि ट्रायल जब तक नहीं होगा उस वक्त तक मामला आगे नहीं बढ़ सकेंगे। 15 साल के जुल्म सितम का हमने हिसाब लेना है, लापता अफराद का हिसाब लेना है, बेगुनाह लोगों को फांसियां देने का हिसाब लेना है। और फिर ये जो तलबा तहरीक चली, इसमें जो तकरीबन 1200 बांग्लादेश के मासूम शहरी जाँ बहक हुए, उनका हिसाब लेना है। तो वहाँ पे चीज़ें अभी तक आगे की तरफ जा रही हैं, पीछे की तरफ नहीं आ रही। वो रिवर्स गियर लगने वाला नहीं है। वहाँ के इंटेलिजेंस चीफ जो है वो इस वक्त गिरफ्तार हैं और बांग्लादेश में किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, जबकि पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि अजीज़ो अकारब जो हैं उनको बाहर भेजा जा रहा है, फ्रंटमैन बाहर भेजे जा रहे हैं और पाकिस्तान से सरमाया बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहा है। और ये करोड़ों में नहीं, अरबों रुपए में, अरबों रुपया जो है वो मुंतकिल हो रहा है। और ये सारे का सारा जो करप्ट माफियाज हैं वो ये सब कुछ कर रहे हैं, कारोबारी लोग कर रहे हैं, ताजिर लोग कर रहे हैं। ये सारे का सारा पाकिस्तान में किसी वक्त भी वो कहते हैं गैर यकीनी की सूरत हाल हो सकती है। और एक इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है वो ज़्यादा तगड़ी हो गई है फॉर्मल इकोनॉमी से, और लोग अब जो हैं वो बैंकों पर ज़्यादा इन्हिसार कम कर रहे हैं और लेन देन वो ज़ुबानी लेन देन कर रहे हैं। ये सूरत हाल है। जबकि अभी पाकिस्तान में सिर्फ एक तलबा तंजीम ने, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस्लामाबाद में, नेशनल प्रेस क्लब में, और उन्होंने ऐलान किया कि हम अपनी जद्दोजहद का आगाज़ कर रहे हैं। और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पेशावर, तो इनके हाथ पांव फूल गए हैं और इस कदर बेचैन है कि अब तलबा रहनुमाओं को, तालिब इल्मों को भी 16 एमपीओ के तहत और 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है। उनको एक एक माह के लिए नज़रबंद किया जा रहा है। और ये कौन कर रहा है? ये पंजाब की जाली सरकार कर रही है और मरकज़ की जाली सरकार कर रही है। ये है इनकी औकात जो कि ये दिखा रहे हैं, क्योंकि यौम आज़ादी है और 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब, 13 अगस्त की रात को इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान के अवाम को एक पुरअमन कॉल दी है और उन्होंने कहा है कि वो निकलें, 13 अगस्त की शब को निकलें और अपने अपने घरों से निकलें, और कहीं वहीं नहीं जा सकते तो अपने घरों के बाहर, अपनी फैमिली के बाहर, अपनी गलियों में, अपने मोहल्लों में, अपने बाजारों में निकलें और वहाँ पे जो है वो पाकिस्तान की आज़ादी का भी जश्न मनाएं और साथ ही साथ अपना जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, शहरी आज़ादियाँ हैं, जो जुल्म सितम हो रहा है, फस्तायत के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद करें। तो इस तरफ एक तरफ तलबा तंजीमों ने ऐलान कर दिया है, एक तालिब इल्म इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन ने किया है, तो उसकी ही इतना खौफ है कि स्टूडेंट्स को उठाया जा रहा है और उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं कि शायद के उनके कंट्रोल में चीज़ें आ जाएं। लेकिन हकीकत यह है कि एक दफ़ा अगर चिंगारी लग गई, क्योंकि जो अज्जा मौजूद हैं, हर जगह पे मौजूद हैं, सिर्फ उनमें एक चिंगारी की ज़रूरत है। अगर चिंगारी लग गई तो फिर हुक्मरान सोच रहे हैं, रावलपिंडी वाले भी, इस्लामाबाद वाले भी, जाती उमरा वाले भी, कि हमारा क्या बनेगा।
تو اصل یہی خوف ہے جس کی وجہ سے کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو یوم آزادی بھی منانے پر پابندی ہے، آپ نہیں منا سکتے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف، رہنماؤں کے خلاف دوبارہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اور کل ہی اسلام آباد سے تقریباً 13-14 جو ہے لوگوں کو گرفتار کیا گیا پی ٹی آئی کے۔ وہ کیا کر رہے تھے؟ اپنے گھر میں بیٹھے تھے، عامر مغل صاحب کے گھر میں، اور وہاں پہ بیٹھ کے جشن آزادی کیسے منانا ہے اور اس پہ بات چیت چل رہی تھی، اور 13 کارکنان، کم از کم 13 جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے ہیں۔ تو دوسری جانب ہماری جو اسلام آباد کی انتظامیہ ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ احکامات جاری کر رہی ہے، نوٹیفیکیشن جاری کر رہی ہے، دفعہ 144 نافذ کر رہی ہے یوم آزادی سے پہلے، اور اس میں جو آخری جو ہے جاری کیا وہ بڑا دلچسپ ہے، وہ ہے جی باجے پر پابندیاں، اور باجے بنانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے یوم آزادی کے موقع پر۔ اور یہ اصلاً تو وہ چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اب یوم آزادی بھی منانے کی اجازت نہیں ہے، وہ یوم پاکستان بھی نہیں منا سکتے، یوم آزادی بھی نہیں منا سکتے، اور وہ باجے بھی نہیں بجا سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پی ٹی آئی کی دشمنی میں، عمران خان کی دشمنی میں وہ اس حد تک آگے نکل گئے کہ غریب لوگوں کا ان کا روزگار چھین رہے ہیں، اور دوسری جانب نوجوانوں کو خوشی بھی منانے نہیں دے رہے، اور اس کی وجہ سمجھ آتی ہے۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے جوش اور جذبے میں اضافہ نہ ہو، جبکہ عمران خان کہہ چکے ہیں کہ یہ معاملہ وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے ٹوٹا تھا۔ تو صورتحال اس وقت یہ ہے کہ یوم آزادی بھی آپ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے تو آپ یوم آزادی بھی نہیں منا سکتے۔ بہرحال یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ پھر جی عمران خان ان کے سروں پر سوار ہے، ان کے دماغوں پہ سوار ہے، اور کاکول اکیڈمی میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کے ساتھ کچھ ہاتھ ہو گیا ہے، اور شہزاد اکبر صاحب نے اس کو رپورٹ بھی کر دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کاکول اکیڈمی میں ڈی جی آئی ایس پی آر گئے ہوئے تھے، اور نوجوان افسر تھے جو کہ انڈر ٹریننگ تھے، اور کچھ ان سے اور دوسرے بھی تھے، تو ان سے مخاطب ہوئے اور بڑی وہاں پہ دعویٰ کر بیٹھے کہ جناب پاکستان فوج، پاکستان کی فوجی قیادت ملوث نہیں ہے سیاست میں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا جی کہ میرا ایک فوجی میرے خاندان کا ہے فوجی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، میں فوج میں ہوں، لیکن میری فیملی جو ہے وہ سیاست میں ہے، اور یہی ہوا ہے، ہمارے گھر بھی آئی تھی نفری، آئی تھی فوج، آئی تھی، اور فوج کے حساس اداروں کے لوگ آئے تھے، اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہوئی، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ سیاست میں ملوث نہیں ہیں؟ یعنی نوجوان جو ہیں ان کے منہ میں زبان موجود ہے، تو ڈی جی آئی ایس پی آر کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا کہ وہ کیا کہتے، اور ظاہر ہے جھوٹ تو وہاں پکڑے گئے تھے، کیونکہ کون بیوقوف ہے جو سمجھے گا کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا فوجی قیادت سیاسی معاملات سے الگ تھلگ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ بھی براہ راست ہدایات لے رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر سے، وہ وزیر اطلاعات نہیں ہے، وزیر اطلاعات اصل میں اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، اور وہی حکومت کے بھی وزیر اطلاعات ہیں، وہ اپنی فوج کے بھی ترجمان وہی ہیں، اس کے علاوہ عطا تارڑ ایک ڈمی وزیر ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور یہ بات وہ خود بھی بتاتے ہیں کہ ہم تو اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتے۔ تو بہرحال دوسری جانب جی ایک اور ہاتھ ہو گیا، وہ آئی ایس پی آر کے ساتھ بھی ہوا، اور وہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہوا۔ آئی ایس پی آر کا ملی نغمہ تھا، وہ چلا گیا، پچھلے سال کا تھا، اور وہ آن ایئر ہو گیا پاکستان ٹیلی ویژن پہ، اس میں عمران خان صاحب کی تصویریں بھی تھیں، عمران خان صاحب کی فوٹیج بھی تھی، تو اس کے بعد تھرتھلی مچ گئی، اور تھرتھلی مچ کے کہ جناب یہ ہو کیسے گیا؟ عمران خان تو اس وقت آپ کو پتا ہے 200-250 سے زیادہ مقدمات ہیں اس پہ، اور ان کو 1 سال سے زیادہ جیل میں رکھا ہوا ہے، ان کو، ان کی اہلیہ کو، عمر سرفراز چیمہ صاحب کو، میاں محمود رشید کو، ڈاکٹر یاسمین راشد کو، یہ سب کے سب گرفتار ہیں، سینیٹر اعجاز چودھری ہیں، یہ سب گرفتار ہیں، اور وہ جیلوں میں ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، تو ان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے، اور ادھر جناب وہ اپنا کر رہے ہیں، یوم آزادی منا رہے ہیں۔ تو بہرحال معاملات اس وقت یہ ہیں، سچویشن عمران خان صاحب کا جو ملی نغمہ تھا وہ پی ٹی وی پہ نشر ہو گیا، اور اس میں فوٹیج بھی آئی، تو ایک ہنگامہ برپا ہے کہ یہ ہو کیسے گیا، لیکن میرا خیال ہے کہ افواج پاکستان میں بھی
اور پاکستان ٹیلی ویژن میں بھی اور وزارت اطلاعات و نشریات میں بھی ایسے لوگ، ایسے افسر موجود ہیں جو کہ عمران خان صاحب کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ظلم ہو رہا ہے، لہٰذا یہ ملی نغمہ جو ہے وہ چلنا کوئی عام بات نہیں تھی، کیونکہ پی ٹی وی پہ جو چیز چلتی ہے وہ بڑی ویٹ ہو کے چلتی ہے، بہت اوپر نیچے ہر چیز دیکھا جاتا ہے اور بڑے احتیاط کے ساتھ، لیکن بہرحال کہنے کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر جی ایک اور خبر ہے، اور دو خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ پی ڈی ایم 1 نے کیا کیا، پی ڈی ایم 2 نے کیا کیا اور کاکڑ سرکار نے کیا کیا ان 2 سال 8 مہینوں میں، 2 سال 4 مہینوں میں۔ جناب پہلی خبر ہے پاکستان بیت المال سے، تقریباً 2 ارب سے زیادہ کا ایک وہاں پہ بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، 2 ارب سے زیادہ کی، اور یہ خبر میری اور آپ کی نہیں ہے، کسی اپوزیشن جماعت کی نہیں ہے، بلکہ یہ خود آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی خبر ہے اور ان کی آڈٹ رپورٹ ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان بیت المال سے تقریباً 2 ارب سے زیادہ کا جو ہے وہ غبن ہوا ہے، اور بیت المال میں زکوٰۃ کے پیسے آتے ہیں اور پھر یہ پیسے غریب، انتہائی غریب اور مستحق لوگوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے اور بچیوں کی شادیوں کے لیے، لیکن ظالموں نے اس میں بھی 2 ارب کا ٹیکہ لگا دیا۔ پھر پی آئی اے کو آپ لے لیں تو پی آئی اے میں صورتحال یہ ہے کہ 21 ارب روپے کی ایک، یہ بھی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے کہ 21 ارب روپے کا ایک ٹیکہ لگا ہے اور 39 ارب روپے کا دوسرا ٹیکہ لگا ہے، یعنی تقریباً کوئی 60 ارب روپے کا ٹیکہ لگ چکا ہے، اور مالی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں، اور طیارے گراؤنڈ کرنے اور طیاروں کی مینٹیننس نہ کرنے کی مد میں جو ہے وہ 60 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو۔ تو یہ ہے صورتحال، لیکن ہم چونکہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایکسٹینشن لینی ہے، تو ایکسٹینشن جو ہے وہ اس طرح تو نہیں آتی ہوتی، تو ایکسٹینشن تو تبھی آئے گی اگر یہ سارا جعلی نظام جاری و ساری رہے، یہ جعلی نظام کو اجازت دے دی جائے کہ آئین کا وہ حلیہ بگاڑ دیں، تو یہ معاملات ہیں اصل۔ ایکسٹینشن کے چکر میں یہ سب کچھ ہونے کی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ اب لوگ جو ہیں وہ خاموش نہیں رہ رہے، لوگ اب آتے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں۔ نعیم بخاری صاحب نے بھی ایک حقیقت بیان کی ہے اور انہوں نے بھی بتا دیا ہے کہ یہ جو کور کمانڈر ہاؤس لاہور کا، جو کور کمانڈر ہاؤس اور جنا ہاؤس کہا جاتا ہے اس کو، تو وہاں پہ اصل حقیقت تو ہے ہی نہیں، اور صرف قائد اعظم محمد علی جناح تو ایک دن بھی وہاں پہ قیام نہیں کیا انہوں نے، تو اس کو کیوں یہ کر رہے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ بہت اچھی طرح ہمیں اندازہ ہے۔ تو یہ تھی آپ تک کی اطلاعات، اور آج سپریم کورٹ سے بھی ایک خبر آنی ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا امتحان ہے کہ وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں، یا خود ہی جو ہے وہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ بہرحال چیزیں جو ہیں جی وہ گڈمٹ ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی انہی خبروں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی معلوم ہی نہیں حکومت ہے کس کی، فرنٹ پر کوئی اور ہے اور ڈور کے پیچھے، دروازے کے پیچھے کوئی اور ہے۔ مولانا کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، پاکستان کی عوام کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت حکومت کس کی ہے، اختیار کس کا ہے، اقتدار کس کے پاس ہے۔ تو وہی جناب سب کچھ ہے، ماضی سے سبق نہیں سیکھتے تو اس وقت تک یہ معاملات اسی طرح ہی چلتے رہیں گے، اور صاف شفاف جو الیکشن جب تک نہیں ہوں گے تو معاملات یہیں پہ رکے رہیں گے۔ بہرحال جی باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔